रहता हूँ। आज का फोरम स्पेशल जो सेगमेंट है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। जिस तरह की आपको पता है काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी जिंदगी में आती हैं, मगर कुछ ऐसे लम्हात हैं जहाँ पर कि हम हमारी बड़ी बेबसी होती है। उस वाले से मैं आज में फोरम करूँ। इससे पहले भी मैंने एक तो फोरम किए हैं यहाँ पर, तो आज उसी सिलसिले में ये मेरा एक है जिसमें ये एक बाप की एक स्टोरी है, एक ऐसे इंसान की स्टोरी है जिसका जवान बेटा जिसको डिसअपीयर हुए कई साल बीत गए। आज याद में जी सलाम कुरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अल्लाह ठीक हूँ जी, अल्लाह की शुक्र है। सलाम जी जी। जिस तरह मैं भी ये जिक्र कर रहा था कि ये ऐसे बाप की स्टोरी है जिन्होंने अपना बेटा खोया दुबई में। कई साल बीत गए और उनकी सुनवाई नहीं हुई। मुख्तलिफ मैं एक बार मैं गेस्टों को भी साथ ले लूं। गेस्ट में देख रहा हूँ भी आना था, साहब ने भी मेरे इसी सिलसिले में मेरे एक और गेस्ट वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको मैंने ऐड किया। आसिम मंजूर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैं इस वक्त नाज़िर अभी मैं बात कर रहा था कि आज की जो हमारी स्टोरी है वो ऐसे बाप की है जिसने अपना जवान बेटा खोया और कई सालों से उसके लिए अपनी ही कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, दुबई गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उनकी कई सुनवाई नहीं हुई। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं उनके कई प्रोग्राम कर चुका हूँ और जब तक हमारी जिंदगी है इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कभी ना कभी हमारे सोए हुए हुक्मरानों का ज़मीर जागेगा और वो इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। और आज इसी फोरम के सिलसिले में इस हवाले से ही आसिम मंजूर साहब हमारे प्यारे दोस्त, कोलीग, जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन वो हमारे से मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। स्टोरी क्योंकि आई है स्टोरी है तो इनसे पूछेंगे कि ये स्टोरी के वाले से किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मुख्तसर अल्फाज में कुर्बान राजा साहब थोड़ी सी अपनी स्टोरी मुख्तसर अल्फाज में थोड़ी सी बयान कर दें। उसके बाद फिर आसिम मंजूर साहब को बजाएंगे। जी कुर्बान साहब, मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी मुख्तसर सी आप जो स्टोरी है ना फ्यू वर्ड्स में उसको जरा बता दें, उसके बाद फिर आसिम मंजूर रिस्पॉन्ड करेंगे। जी जी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात कुछ ऐसे है जी कि मेरे अल्लाह ने मुझे 4 बेटे इनायत फरमाए। मैं इनकम टैक्स में 40 साल सर्विस की फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान में ईमानदारी से कोशिश की, काम किया। रेवेन्यू जनरेशन में मैक्सिमम एफर्ट जो मेरी कैपेबिलिटीज थी उनको इस्तेमाल किया। और मेरी वाइफ जो है ना वो FG जो फेडरल गवर्नमेंट के कैंटोनमेंट्स के GHQ के स्कूल्स हैं उसमें सीनियर टीचर रिटायर हुई। हम दोनों 2006 में रिटायर हुए। नाउ वी आर 76 बोथ। बड़ा बेटा मेरा अमेरिका में डॉक्टर है, दूसरा नेवी में, पाकिस्तान नेवी में कैप्टन है, तीसरा एक मोबिल लिंक जैज कंपनी है उसमें भी सीनियर मैनेजमेंट में है। MBA IBA कराची से उसने किया था। तो मैं छोटा बेटा जो मोहम्मद उमर मतीन है उसने 2009 में MBA किया था बैरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। फिर एक लोकल कंपनी थी यहाँ पर पाकिस्तानी ऑयल ड्रिलिंग कंपनी, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी, उसमें वो पहले उसका नाम था पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लिमिटेड इस्लामाबाद में, और उसका हेड ऑफिस था वहाँ पर। उसने एज अकाउंटेंट जॉब किया 2 साल। फिर 2012 में वो अपने एक क्लास फेलो के साथ दोनों गए UAE और दुबई, मतलब के टू इम्प्रूव देयर लॉट और बेटरमेंट ऑफ देयर फ्यूचर, जो हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है, थ्रू लीगल मीन्स, 100% लीगल मीन्स। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, उसी में प्रैक्टिस की है और यही बच्चों को मैंने
کسی طرح ان کو گرومنگ کی ہے. تو وہ 2012 میں وہ یو اے گیا, وہاں پر وہ انٹرویوز کو دیتا رہا ڈفرینٹ کمپنیز میں. پر ایک کمپنی میں اس کمپنی نے اس کو آفر کیا ایز اکاؤنٹنٹ, اور پھر یہ کیم بیک ٹو پاکستان, کیونکہ پھر ورک ویزا بعد میں آتا ہے ہوم کنٹری میں, اس کے بعد پھر جانا پڑتا ہے. تو اس کا ویزا آ گیا, پھر وہ مڈ 2012 میں چلا گیا. میں ان دنوں کراچی گیا ہوا تھا, میرا بیٹا نیوی والا ہے, وہ شپ میں کہیں مڈل ایسٹ کسی گیا ہوا تھا. تو میں اور میری وائف وہاں گئے تھے اس کے بچوں کے پاس. تو پھر وہ چلا گیا اور جاب شروع کر دی اکاؤنٹنٹ کی, اکیلا ہی وہاں گیا, اور جوائنٹ لیونگ شروع کی اس نے کسی اور کوئی جو ہوتے ہیں لوگ وہاں پر. مجھے نہیں پتا تھا کہ دبئی میں کیا حالات ہیں اور جوائنٹ لیونگ کیا ہوتی ہے. ہم تو انڈیپینڈنٹ لیونگ میں بلیو کرتے ہیں, یہی جو چھوٹا موٹا مکان ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, جو بھی اینی ہو. تو وہ کسی کمرے میں میرے ساتھ رہتا رہا, کام کرتا رہا, اور پھر ایک دو دفعہ آیا بھی, یا اس کے جانے سے پہلے میں نے اس کی 2011 میں شادی کر دی. وہ بچی بھی MBA پڑھی ہوئی ہے اسلامک یونیورسٹی سے, اپنی فیملی کی ہے. تو آرٹلری میس ہے پنڈی میں, بڑی مشہور مال روڈ پر GHK کے پاس, وہاں اس کی میں نے ولیمہ کیا جی. تو پھر وہ 1 جنوری 2014 کو اس نے اپنی بیوی اور بچی کو وہاں بلا لیا. بچی اس کی 1.5 سال کی تھی, اور اپنا انڈیپینڈنٹ اس نے کوئی اکوموڈیشن لے لی کسی ویلے میں, جہاں مطلب بہت سارے کمرے ہوتے ہیں اور کچن بھی ہوتا ہے اور باتھ روم وغیرہ بھی, ایک بڑے گھر میں, اور اس میں ڈفرینٹ فیملیز رہتی ہیں, ڈفرینٹ نیشنلٹیز. تو وہاں پر اس نے رہنا شروع کر دیا. اور میں پھر ان دنوں میں میری وائف ہم امریکہ گئے ہوئے تھے, بڑا بیٹا ادھر اس کے پاس ڈاکٹر جو ہے. تو وی آر ہیپی, اور ڈیلی میری وائف جو ہے ان کی مدر اپنے بیٹوں کے ساتھ, ریحان جو پنڈی میں تھا اس کے ساتھ, اور جو نیوی میں ایک اسٹاف کالج کر رہا تھا ان دنوں 14 میں لاہور میں, اسٹاف کالج لاہور میں. اور اس طرح مطلب وی آر ہیپی کہ چلیں جی اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ لیونگ شروع کر دی ہے. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ 2 مارچ 2014 جسٹ آفٹر 2 منتھس کیا ہونے والا ہے. تو وہ پھر 1 مارچ کو مالکوں نے اسے بھیجا. مالک پاکستانی ہیں, ادھر کے ہی ہیں, 2 صاحبان جو ہے نا مالک, وہ ادھر کے ہیں, بھائی ہیں ادھر بہاولپور سائڈ کے, اور ایک ادھر اسلام آباد کا ہے. بڑے ان کے اور بھی کافی سارے وہاں بزنس ہیں. دے آر کوائٹ انفلوئنشیل اینڈ پاورفل, آئی مین ٹو سے. تو ویری پاورفل. تو انہوں نے اسے بھیجا بیٹے کو بینک, اور 2 چیک دیے, ایک 1 ملین کا اور ایک مطلب 5 لاکھ, 1.5 ملین ٹوٹل تھا. AED درہم نا, جو کہ پاکستانی اس وقت تقریباً 30-35 روپے کے, یعنی 4.5 کروڑ کا وہ, یعنی وہ تھی اماؤنٹ جو اس نے وڈرا کرنا تھا. تو وہ چیک لے کے گیا, وہ لیٹ گئے تھے ایوننگ کو, تو بینک نے چیک کیش نہیں کیے, کہا کہ ہمارے پاس کیش نہیں, یا فار واٹ ایور ریزن مجھے نہیں پتا. مائی سن وینٹ بیک ٹو ہز آفس, اپنے مالکوں کو بتایا کہ سر چیک کیش نہیں ہوئے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل پھر جاؤ, اور اسے چیک دفتر میں رکھے اور گھر چلا گیا. اور ویری نیکسٹ ڈے یعنی 2 مارچ 2014 کو دی سیم ڈرائیور کلیکٹڈ ہم فرام ہز ریزیڈینس, اور دفتر گئے آفس میں, چیک لیے, بینک چلے گئے, اور بینک جا کے چیک کیش ہو گئے. میرے پاس وہ ایویڈینس ہے اس کا, چیک بینک اسٹیٹمنٹ ہے میرے پاس, جو کہ کورٹ سے میں نے وہاں سے لی تھی. جب میں جاتا رہا ہوں UAE بیٹے کے غائب ہونے کے بعد, تو پہلے میرا بڑا بیٹا, میں امریکہ میں تھا, بڑا بیٹا آ گیا تھا ڈاکٹر جو ہے, چونکہ امریکنس کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہمیں تو ضرورت ہوتی ہے. تو ایک میرا بانجا انگلینڈ میں لندن میں ہے, وہ بھی MBA اس نے کیا وہاں سے لندن سے ہی. اس کی بیوی اور میری جو بہو ہے دونوں بہنیں ہیں.
اور میری بانجیاں بھی ہیں جی، وہ مطلب فیملی میں رشتے ہوئے ہیں. وہ لڑکا بھی آپس مجید نام ہے، وہ بھی سیم ڈے وہ آ گیا ادھر. اچھا میں نادیہ جو میری بہو ہے اس نے فون کیا جب شام کو عمر گھر نہیں آیا نا، اس نے فون کیا ہارون کو جو لاہور میں تھا کہ اس طرح عمر آج گھر نہیں آیا. پھر ہارون نے حارث کو فون کیا جو امریکہ میں ہے، وہ ایک ہاسپٹل ہے وہاں پر، اوسویگو ایک جگہ ہے وہاں پر ہاسپٹل میں تھا وہ. تو وہ ڈیلی شام صبح 6 بجے جاتا تھا اور رات کو 8 بجے جاتا تھا، لیکن اس دن وہ شام کو 4 بجے آ گیا، جلدی ارلی آ گیا، 4 آورس ارلی. تو میں نے پوچھا بیٹا جلدی کیوں آ گیا؟ اس نے کہا ابو ذرا آپ ڈرائنگ روم میں آئے، امی کو نہیں بتانا. کہ میں ڈرائنگ روم میں گیا تو کہتا ہے کہ ابو عمر کا فون ہے، ہارون کا فون ہے کہ وہ عمر آج گھر نہیں آیا. تو ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ. وہ بڑا انوسینٹ ہے بیچارا، سارے گھر ایسے ہی ہے بیچارے. تو میں نے ان کی گرومنگ بڑی یعنی لمیٹڈ ریسورسز میں اور لیگلی اور اپنے جو انوائرمنٹ ہوتی ہے ہماری گھریلو اس طرح کی، مطلب ان کو آؤٹ جو سارٹ ہوتے ہیں نا جو باہر کے اسٹریٹ اسمارٹ، وہ نہیں ہے بچے، ناٹ اسٹریٹ اسمارٹ. وہ یہ میری غلطی ہوگی، میں ان کو اسٹریٹ نہیں کر سکا اور مطلب ان کو زیادہ پروٹیکشن میں رکھا. تو انوسینٹ رہے کافی مطلب ابھی تک بھی. تو اینی ہو وہ اس نے مجھے بتایا. پھر وہ ہارون آرس دبئی چلا گیا اور وہ بھی ادھر سے ابد آ گیا انگلینڈ سے. تو میں اور وائف ہمارا گرین کارڈ شارٹ ہمارے پاس تھا، میں نے وہ اس کو خیر چھوڑ دیا اور میں اور وائف آ کے لاہور آئے. پہلے ہم چونکہ میری طبیعت کافی بڑی مشکل میں پہنچا، بہت مشکل میں ٹریول کیا. تو پھر پنڈی آیا. پنڈی میں ایک پشاور روڈ پر ہاسپٹل ہے قائد اعظم ہاسپٹل، کافی اس میں 11-12 دن رہا. مجھے سانس کی تکلیف ہو گئی تھی. نہیں ہو قصہ مختصر یہ ہے کہ بیٹا میرا 2 مارچ 2014 کو بینک گیا اور پھر واپس نہیں آیا، چیک کیش ہو گئے. تو وہ ڈرائیور جو ہے نا وہ کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس دیتا رہا، کبھی کہتا ہے کہ میرے ساتھ گیا ہی نہیں، کبھی کہتا ہے میں نے ہاں. پھر دوسرے اسٹیٹمنٹ کہا کہ میں نے اسے ڈراپ کیا اور میں چلا گیا. اس نے کہا کہ 45 منٹس کے بعد آؤ. جب میں 45 منٹس کے بعد گیا تو وہ جا چکا تھا پیسے ڈرا کر کے، عمر میرا بیٹا. پھر دوسری اسٹیٹمنٹ میں 14 مارچ کو پولیس کو جب اسٹیٹمنٹ دی along with his lawyer، اس نے کہا جی کہ میں گیا تو عمر باہر آیا، اس نے کہا بیگ لاؤ. میں نے گاڑی سے بیگ لیا، پیسے لیے اور پیسے پھر اس نے کہا الائن روڈ پر چلو. الائن روڈ پر ہم گئے، ایک پیٹرول پمپ پر اس نے مجھے 1 لاکھ درہم دیا اور کہا گاڑی جلا دو. تو میں نے وہ 1 لاکھ اسی دن یعنی 2 مارچ کو ہی ایک کوئی منی وہاں کے ذریعے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں بھیجتے، وہ بلیک طریقے سے. وہاں پر میرے خیال میں اس کو برا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں اسے پاکستان میں اسے ایلیگل ایکٹیویٹی ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو اینی ہو یہ بلیک اکانومی ہے یہ جو ہمیں ڈیمیج بھی کر رہی ہے. اینی ہو تو وہ اس نے یہ کہا جی کہ میری ایک پہلے بیان میں کہا میری گاڑی میری جل گئی، میں سگریٹ پیتا ہوں تو بانٹ میں سے دھواں نکلا، گاڑی جل گئی، میں بھی جل گیا. دوسری اسٹیٹمنٹ میں کہا جو وکیل کے ساتھ گیا پولیس والوں کے ساتھ 14 تاریخ کو، اس میں اس نے کہا جی کہ گاڑی کو میں نے خود اگنائٹ کیا ہے اور میرے پاس پیٹرول کا تھا اور میں نے پیٹرول ٹینک میں اگنائٹ کیا. تو اس طرح مطلب ادھر واپس ہو آیا. ایسے دونوں کو پولیس نے انکوائری کی تو دونوں کو 3 سال قید ہو گئی کو جج نے کی. اور میرے بیٹے کو انبسینشیا مینس کہ واز ناٹ ٹریسیبل. تو اس جو ڈرائیور ہے احمد خان نام اس کا کوہاٹ کا ہے، اس نے اپیل کی اور 9 مہینے کے بعد وہ واپس آ گیا. یہاں اگر اس نے پیلس ٹائپ گھر بنایا ہے اور لگیجی کارس خریدتا ہے، ایک ڈرائیور جو 9 مہینے قید رہا اور جس کی کتنی تنخواہ ہوگی، گاڑی بھی اس کی جو کمپنی نے ہائر کی ہوئی تھی وہ بھی قسطوں پر تھی، قسطیں بھی وہ پے نہیں کر رہا تھا. تو ساری میرے پاس ڈیٹیل ہے، ڈاکومنٹس ہے. تو یہ ہے جی کہ میں جو مجھ سے میکسیمم ہو سکتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا اور سینٹ کی کمیٹی ہے اس میں گیا، فنکشنل کمیٹی، اور ایک اس طرح مطلب جو پرائم منسٹر اس بھی 2 دفعہ گیا، پریویس تھی جو پریزنٹ ابھی صاحب گئے ہیں، انہوں نے مجھے نہیں بلایا. مطلب میں بڑی ایفرٹس میں کی، میں نے اس کو ملتا رہا ایکسپریشن بھی.
اپلیکیشن بھی دیتا رہا، لیکن انہوں نے نہیں بلایا فار ان کی اپنا ایک ٹریٹمنٹ یا جو بھی ہے. لیکن پریویس جو تھے انہوں نے مجھے بلایا تھا، ملے تو نہیں تھے، لیکن مجھے جو فارن کا تھا منسٹر مسٹر ڈاکٹر فاطمی، وہ مجھے ملے تھے، اور مطلب 2-3 دفعہ ملے مجھے وہ. میں ان کے آفس بھی مجھے بلایا انہوں نے. فارن آفس میں جاتا رہتا ہوں، جتنے ڈی جیز ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ڈی جی کو ملا ہوں جی، جو ابھی مڈل ایسٹ کا ڈی جی ہے. تو بس وہ ملتے تو ہیں، کبھی مل لیتے ہیں، کبھی نہیں ملتے. میٹنگز یہاں صاحبوں کی بہت ہوتی ہیں پاکستان میں، ہیں جی. جی تو بس یہ ہے جی، میں تو 9 سال سے مارچ 2014 سے لے کر اب تک مطلب میں آپ کو جو تکلیف دے رہا ہوں، یہ بھی ایک میں اپنی سیٹسفیکشن ہے میری. پتہ نہیں میرا بیٹا زندہ ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر میں باپ ہوں نا تو بس یہی بات ہے. یہ ناظرین، جس طرح ابھی قربان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا 9 سال سے ڈسپیئر ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح پارلیمنٹ کی جو سینٹ کمیٹی وہاں گئے، اور بھی جو ہے کوشش کی انہوں نے جہاں تک ان کا بس چلتا تھا. اور بے بسی دیکھیں کہ کس قسم کے بے حس قسم کے ہمارے حکمران ہیں. انہوں نے کوشش بھی کی ان ٹچ کرنے کی، ملنے کی مختلف پرسنالٹیز کو، وزراء کو، مگر چونکہ ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے نا. جی، اگر ان کا کبھی ذاتی بیٹا ان گم کا ہو جائے، اپنا بیٹا گم ہوتا جی، پھر میں دیکھوں میڈیا کیا کرتا ہے پھر اور دیکھیں ایجنسیز کیا کرتی ہیں. پورا میڈیا اور پوری ایجنسیاں حرکت میں آ جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں قربان صاحب نے بھی اپنی زندگی کے 40 سال دیے اس ملک کو، دیے ایز اے ڈپٹی کمشنر، آنےسٹلی ڈی ایل اور کام کیا. اور میری اتنے وائف بھی میری ٹیچر تھیں، فوجیوں کے بچوں کو پڑھاتی رہی ہیں، سویلین بھی تھے، جی اور وہ بھی آنےسٹلی، اور کریکٹر بلڈنگ انہوں نے کی بچیوں کی، کریکٹر جی بلڈنگ جو کہ بڑی ریئر ہے آج کل. جی بالکل. تو انفارچونیٹ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ظلم ہے کہ اگر ان کا دیکھیں یوسف زائی گیلانی کا بیٹا گم ہوا تھا، وہ کتنی جلدی واپس آ گیا. اس طرح اور بھی مسالے ہیں. کسی کا ان کا اپنا وزراء ہوں یا سیاسی پارٹیوں کے ہیڈز ہوں، اور ان کے لیے سیکیورٹی آپ کی دیکھیں کہ پورے جو ہے سسٹم جو ہے اس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اتنے لوگ رکھتے ہیں اپنی سیکورٹی کے لیے، گھر کے لیے علیحدہ، اور ان کے لیے آفس کے لیے علیحدہ، سب آفس کے لیے علیحدہ. وہ ملک کی عوام کے کہتے ہیں کہ ہم غلام، عوام کے جو ہے غلام نہیں ہے، عوام ان کی غلام ہے. جس طرح خادم اعلیٰ کہتے ہیں، شباشی صاحب کہتے تھے جب پنجاب میں، خادم اعلیٰ نہیں تھے وہ، انہوں نے بنایا ہوا تھا عوام کو. اور یہ اسی حوالے سے جس طرح ہماری ایمبیسیاں باہر کام کرتی ہیں، ان کا بھی جو رول ہے بڑا افسوسناک ہے. اور یہ پاکستان میں بھی سسٹم اس قسم کا ہی ہے. آج اس حوالے سے میرے پیارے بھائی آصف منظور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. آصف بھائی، آپ نے جس طرح یہ اسٹوری سنی ساری، کس طرح 9 سال سے قربان صاحب کا بیٹا جو ہے لاپتہ ہے، اور دبئی گورنمنٹ کی بے حسی، ہماری اپنی گورنمنٹ کی بے حسی، اور ہماری کونسلیٹ کی بے حسی، اور جس طرح یہ وزراء سے ملیں، اور کافی اس قسم کی سینٹ کمیٹی جہاں پہ جن کی جو اللہ تعالیٰ کیا، میڈیا نے بھی ان کو کوئی رسپانس نہیں دیا. تو آپ کیسے سمجھے اسٹوری کو، کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے اس دن قربان صاحب کے سے فون پر بات کی تھی اور ان سے ڈسکس کی تھی، ان کی پوری سٹوری انہوں نے مجھے ڈیٹیل سے بتائی تھی، جس طرح ابھی انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا. یقین کیجئے خالد بھائی، آپ کو ایک پہاڑ جیسا دل چاہیے اس سٹوری کو سننے کے لیے. قربان صاحب واقعی بہت ایک عظیم باپ ہیں، اور جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ یہ سارا بیتا، یقین کیجئے آپ کو حوصلہ جو ہے وہ آپ کو پہاڑوں سے بلانا چاہیے. کیونکہ یہ بات کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن جس شخص پر یہ بیتی ہے اس کا آزمائش جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. جس طریقے کے ساتھ قربان صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے 40 سال انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ کو دیے، انہوں نے آنےسٹلی انہوں نے جاب کی. ان کی مسز ہیں وہ بھی ایک آرمی اسکول میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. جس طریقے کے ساتھ ان کا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ پاکستان نیوی میں کیپٹن ہے، اور 2 بیٹے ماشاءاللہ اکاؤنٹنٹ ہیں. اور جس طرح فرمایا کہ اتنی معزز اور پڑھی لکھی فیملی، اور ان کو انصاف نہیں مل رہا. تو آپ خالد صاحب دیکھیں کہ ایک عام پاکستانی شہری وہ تو خواب میں بھی انصاف کا صبر نہیں کر سکتا.
تو यहाँ तक इस वाक़े का तल्लुक़ है, तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि जो हमारी पाकिस्तानी हमारी वज़ारत ख़ारिजा है और जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं, जिन पर हम कौम के खून पसीने का करोड़ों अरबों रुपया जो है वो हम उन पर खर्च करते हैं, एम्बेसियों के अमला, उनके जो कौंसलर जनरल होता है, हाई कमिश्नर, उनकी जो पुरतश बिल्डिंग होती हैं, उन पर उनका मकसद खालिसा सिर्फ ये नहीं है कि आप एक मुल्क में चले जाएं और एसी कमरों में बैठ जाए और एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी कि हम पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं। उनको सिर्फ नॉमिनेटिव वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से इसी वजह से इसलिए किया जाता है कि अगर किसी पाकिस्तानी शहरी कोई मुश्किल में हो, कोई पाकिस्तानी शहरी कोई किसी को कोई मसाइल हो, या कोई पाकिस्तानी शहरी जो है वो किसी आफत में हो, तो उनको वो उनको रेस्क्यू करते हैं। खालिद साहब, आपने देखा पिछले आपको शायद याद होगा कि 1991 में जब कुवैत और अमेरिका की जंग हुई, तो वो बाहर तो था कुवैत और इराक की जंग, किस तरीके के साथ मुल्कों की जो एम्बेसियां थी, उन्होंने एक जिंदा मिसाल है कि जंगी बुनियादों पर उन्होंने जंग से पहले अपने इंटेलिजेंस बेस पर उन्होंने किस तरीके के साथ अपने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ये होता है एक मोअज़्ज़ज़ मुल्क जो अपने शहरियों की यहाँ पर इज्जत होती है, वो उनको इस तरह रेस्क्यू करते हैं। जो कुर्बान साहब का मसला हमने अभी उन्होंने सारा बयान फरमाया, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, नाज़रीन ने भी सुना। तो इस पूरे मामले में यकीन कीजिए हमारी जो पाकिस्तान की इंतजामिया है वो पूरी की पूरी यकीन कीजिए उन पर, उनकी बेहसी पर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। उनको उनकी जो फराइज हैं हमारी वज़ारत ख़ारिजा के, उनको ये चाहिए खालिद साहब के, अब जिस तरह आपने फरमाया कि यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा मिसिंग हुआ था, तो आपने देखा कि कराची से लेकर चित्राल तक, वो कबायली इलाकों तक सारी ISI, FCI, वो सारी की सारी जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस अदारे थे, वो किस तरीके से एक्टिव हुए और चंद घंटों में उनका सुराग उन्होंने घंटों में लगा लिया था। बट ठीक है, उनकी बार्गेनिंग होती रही, जरा रिलीज उन्होंने थोड़ी देर बाद किया, लेकिन सुराग लग गया था। क्या कुर्बान साहब पाकिस्तानी शहरी नहीं है? जिस शख्स ने पाकिस्तान को 40 साल दिए, जिस शख्स ने पाकिस्तान के को इतने अच्छे तरीके से सर्व किया, एक बाइज्जत और पाकिस्तान के मुकाबले एहतराम शहरी है, तो जो कानून यूसुफ रज़ा गिलानी पर या उनके बेटे पर लागू होता है, वही कानून कुर्बान साहब उनके बेटे मोहम्मद नुमान मतीन पर लागू होता है। तो ये हमारा एक डबल स्टैंडर्ड है। मैं हमेशा पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा, मैं आप भी कहता हूँ खालिद, हमें 75 साल हो गए हैं आजाद हुए हुए, तो ना ही हम कोई जमहूरी मुल्क है, ना ही हम कोई इस्लामी मुल्क है। ये बिल्कुल एक भीड़ चाल है। यकीन कीजिए हम एक 75 सालों में बहसीत कौम हम फ्लॉप हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ खालिद साहब, आपको याद होगा एमल कांसी का वाकया हुआ था। हमारे बहुत से कारीन जो प्रोग्राम को नाज़रीन जो सुन रहे हैं, उनको याद होगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के CIA के एक एजेंट को मारा था, और देखिए कि उन्होंने अपना अरबों डॉलर का बजट जो है वो उन्होंने स्पेंड किया सिर्फ और सिर्फ उसको इंसाफ के दायरे में लाने के लिए। और आपने देखा कि किस तरीके के साथ वो एमल कांसी को डेरा गाजी खान से उन्होंने पकड़ा और उसको आर्मी के, अमेरिकन एयरफोर्स के स्पेशल जहाजों में लेकर वहां अपने कंट्री लेकर गए, सिर्फ उसको इंसाफ देने के लिए। खालिद साहब, आपने देखा होगा 10-12 साल पहले टेरिया नाम की एक छोटी बच्ची गुम हुई थी बरतानिया से, और आपको पता है कि किस तरीके के साथ उनका मीडिया, फॉक्स न्यूज, BBC न्यूज, स्काई न्यूज, ITV जो भी है, सब पर वो, मैं अंदानी शायद हूँ 6-6 महीने वो एक खबर जो थी वो उनके मीडिया पर थी। क्योंकि उन्होंने ट्रेस किया, कभी पता चलता था उसकी लास्ट लोकेशन पोर्चुगल से मिली है, कभी कहा था इसी। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये जो कौमें हैं, इनकी कामयाबी का राज यही है कि ये एक कानून है, यहाँ पर एक कानून है, सम शहरी जो है कानून की हद में जो बिल्कुल बराबर है। लेकिन बदकिस्मती के साथ कहते तो हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन जिस तरीके के साथ कुर्बान साहब ने मुझे बताया कि इन्होंने हर वो दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए, लेकिन उनको हर मामले में मायूसी हुई। खालिद साहब, मुझे ये बताएं, बहुत दूर नहीं, सिर्फ चंद माह पहले की बात है, रात के 12 बजे एक नाम नहाद शहरी, अननोन शहरी, नामालूम शहरी एक रिट दायर करता है और सारी की सारी अदालतें 12 बजे खुल जाती हैं, एक सिर्फ छोटी बात के लिए। हालांकि ये कोई इश्यू भी नहीं था, लेकिन कुर्बान साहब जो है वो इतने सालों के साथ हर अदालत का दरवाजा खटका रहे हैं, हर लीगल फॉर्म, हर लीगल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के असूल के लिए। लेकिन उन पर ये नहीं होता। ये हमारा एज अ कौम हम बिल्कुल फ्लॉप है। और जिस तरीके के साथ कुर्बान साहब ने कहा
پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا بیٹا تھا عمر متین صاحب، جب وہ رات کے شام کے 5 بجے جب وہ چیک لینے کے لیے جس طرح وہ کہتے تھے لیٹر آن کیا، سب سے پہلی بات مشکوک یہ نظر آتی ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کو بینک رول ریگولیشن کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. اتنی بڑی رقم آپ بینک کلوز ہونے کا ٹائم ہے اور آپ بھیجتے ہیں 1.5 ملین درہم، سوری وداؤٹ گارڈ. میں اسی طرف آ رہا تھا قربان صاحب، میں بالکل اسی طرف آ رہا تھا کہ شام کے وقت آپ بھیجتے ہیں ایک ڈرائیور کو اور ایک اکاؤنٹنٹ کو پیسے لینے کے لیے. تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آفسز میں اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہوتا کہ وہ جائیں اور بینک سے وہ کیش کلیکٹ کر لے کے آئیں. یہ تو آفیسر وہ جو وہاں پر سسٹم ان کا ہے، لیکن وہ جس طریقے کے ساتھ ہے وہ کم سے کم گارڈین چاہیے، سیکورٹی کے ساتھ وہ رقم کو لایا جانا چاہیے تھا. نمبر 1. نمبر 2، وہ اس دن وہ جس طرح وہ فرما رہے ہیں کہ 1 مارچ 2014 کو وہ ان کے چیک کیش نہیں ہوئے، وہ نیکسٹ ڈے دوبارہ گئے 2 مارچ 2014 چیک کیش ہو گئے. لیکن پہلی بات تو یہاں پر یہ آتی ہے خالد بھائی کہ اتنی بڑی جو اماؤنٹ ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ بینک جو ہے وہ اکاؤنٹ میں اتنی بڑی ہے، جس طرح قربان صاحب نے فرمایا وہ اتنی بڑی میگا جائنٹ کمپنی ہے. تو یہ تو بالکل دیسی سٹائل ہی ہے نا کہ آپ 5 کروڑ یا 7 کروڑ ہے وہ آپ ڈرائیور کو لے کر چلے جائیں اور اٹھا کر لے جائیں. یہ منطق جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اصول طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ اتنی جو بڑی رقم ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ بینک سے آپ کی کمپنی کے فرم کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونی چاہیے تھی. کیونکہ یہ تو افریقہ والا سٹائل ہے نا کہ آپ بینک جاتے ہیں بیگ لے کر جاتے ہیں یا کہ بوری لے کر جاتے ہیں اور اتنی بڑی رقم جو ہے 1.5 ملین درہم لے کر آتے ہیں. یہ ٹوٹلی طریقہ کار ٹوٹلی رانگ تھا. جہاں تک میں نے ان کی بات کو سمجھا، مجھے تو ان میں جو دال میں کالا نظر آیا ہے جس طریقے کے ساتھ وہ ڈرائیور عامر خان نے اپنے بیانات کو بار بار بدلا ہے. ہر موقع پر اس نے اپنے بیان کو بدلا ہے. 3-4 دفعہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی ہیں. اور اس کے بعد جس طریقے کے ساتھ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں سموکر ہوں اس لیے گاڑی میں آگ لگی، بعد میں جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو پتہ لگا وہ تو نان سموکر ہے، تو یہاں پر تو جھوٹ پکڑا گیا. تو جو دبئی کی پولیس ہے وہ پاکستانی پولیس کی سے تو سلائٹلی بیٹر ہوگی، کیونکہ لیکن انہوں نے کم سے کم اس پوائنٹ کو پکڑ کر انہوں نے انویسٹیگیشن کو تحقیقات کا دائرہ آگے بڑھانا تھا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ انہوں نے ایک ایسے جس طرح قربان صاحب کہتے ہیں وہ چند ماہ جیل میں رہنے کے بعد وہ اس کو رہا کر دیا گیا. اگر کوئی دنیا کی کوئی بھی انویسٹیگیشن جو فرم ہو یا کمپنی ہو کوئی ایجنسی ہو، سب سے پہلے تو ایک اس بیان کو پکڑے گا کہ آپ نے تو اپنے پہلی سٹیٹمنٹ میں یہ کہا تھا آپ سموکر ہیں اسی وجہ سے آگ لگی. جب آپ سموکر ہی نہیں ہے تو میڈیکل رپورٹ سے پتا چل گیا، تو مطلب یہ ہے کہ جو عامر خان نامی ڈرائیور ہے وہ اس پورے کیس میں ملوث ہے. اور اگر یہی تحقیقات اضافی اس پر فوکس کرتے اور یقین کیجئے وہ برائی کی جڑ تک پہنچ سکتے تھے. یہ ان کا کیس میں نے اسٹڈی کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی یہ خوش سنائے کہیں ان کا بیٹا جو ہے ان کو مل جائے. معجزات ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ کرے. ہم تو قربان صاحب آپ کے لیے پوری طریقے سے دعا گو ہیں. لیکن جو ان کا سارا کیس ہے خالد صاحب، جو ڈرائیور عامر خان ہے اور جو ان کے خالد صاحب جو کمپنی کے اونر ہیں، جس طرح انہوں نے کہا یہ وہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مجھے یہ سارا یہ پلانٹڈ پروگرام لگ رہا ہے. اچھا قربان صاحب ایک سیکنڈ میں کرتا ہوں. دیکھیں یہ اتنی بڑی رقم کا انشورڈ بھی ہو سکتا ہے، انشورڈ ہو اور مالکوں کو پیسے مل بھی گئے ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور ادھر سے ایک میں کونسل جنرل سے بھی کہے تو ہم ملا جاوید خٹک صاحب سے، انہوں نے کہا جی ایک دن جو ایک اور ایمبیسڈر تھے کسی جگہ ان سے ہم نے کسی طریقے سے فون کرایا اس کو، تو اس نے رات کو 12 بجے 1 بجے میرے بیٹے کو فون کیا حارث کو کہ جی اس طرح آپ کا بیٹا آپ کا بھائی فلاں تھانے میں ہے، وہاں صبح جائیں اور آپ اسے مل لیں. اچھا وہ دیکھو ایک ایمبیسڈر آج کل وہ بندہ کی یورپ کے کسی ملک میں جاوید خٹک، تو وہ کوئی مطلب عام بندہ نہیں تھا نا. اس نے ہمیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے ذمہ سے کہا ہوگا. لیکن ہم گئے ادھر، میرے بچے بیٹے بہو گئی، بانجا گیا، بیٹا گیا، تو اس تھانے میں نہیں تھا. انہوں نے کہا جی فلاں جیل میں جائیں. اس جیل میں گئے، اس نے کہا فلاں جیل میں جاؤ، ادھر وہ گئے. پھر جیلر کو ریکویسٹ کی، جیلر نے کہا آپ ادھر زور سے اپنے بیٹے کا نام لیں جیل کے اندر، اگر بہت وہ نکل آئے گا. وہاں وہ آوازیں دیتے رہے، کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے پھر رزلٹ واپس آنا پڑا. اس کے علاوہ ایک اور صاحب تھے آئی بی کے، وہ ڈائریکٹر تھے وہاں پر کونسلیٹ میں، ان کا عبدالقیوم مشوانی کیا نام تھا، کوئی ملتان وہاں کے تھے. انہوں نے مجھے، میں کسی جگہ بیٹھا ہوتا کسی کھانے پر، مجھے 2 دن کالے کی اور مجھے گندی گالیاں دی. مجھے جی اتنی گندی گالیاں دی
کہ میں نے زندگی میں نہیں سنی. میں پھر نیکسٹ ڈے گیا کونسل جنرل کے کمرے میں ہی میں نے کہا بلاؤ ذرا ان کو. تو ان کو میں نے پھر گالی تو نہیں نکالی لیکن اچھے انداز میں نے کہا تمہارا کیا رائٹ تھا کہ تم نے مجھے گالی دی کہ میرا بیٹا غائب ہے اور تم مجھے مطلب گندی دوسری لینگویج استعمال کر رہے ہو. تو تم گورنمنٹ آف پاکستان سے تنخواہ لیتے ہو اور اس کام کے لیے لیتے ہو کہ اپنے شہریوں کو گالیاں دو. پھر وہ میں نے بھی اسے مطلب ہے کہ کافی پراپر ورڈز ان سویلائزڈ مینر مجھے میں نے وہ نہیں کہا جی. ایمبیسڈر کے پاس میں گیا 14 اگست تھا ابو دھابی میں اور اجاز درانی صاحب تھے ایک ان سے بھی ملا میں. اور بس یہ ہے جی کہ میں آپ کو کیا کہوں مجھے مطلب فارن آفس نے کچھ کیا لیکن ریلیکٹڈلی. اچھا ہاں جب میں سینٹ میں الیکشن سینٹ کی فنکشنل کمیٹی میں گیا نا وہاں نسرین جلیل صاحبہ تھی چیئرپرسن اور آپ کے بعد میں ایمبیسڈر ہائی کمشنر ہے صاحبزادہ احمد خان وہ لنڈن میں ہائی کمشنر بھی رہے پھر آج کل کسی اور ملک میں ایمبیسڈر ہے ملائیشیا میں غالباً. تو ہی واز دیئر. انہوں نے کچھ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ بات کی تو مجھے مطلب میں نے ال فیل کیا. میں نے اسے پھر کہا کہ ایک تو میرا بیٹا کیوں میں دوسرا آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. پھر وہ بندہ اس کا بڑا پن دیکھے اٹھ کے میرے پاس آیا. وہی سینیٹر بہت بیٹھے ہوئے تھے ہال میں تو آ کے ملا اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا جی کہ میں بیٹے کو تلاش کروں گا پر پھر وہ چلا کے ٹرانسفر ہوگی. تو مطلب لیکن مجھے سالڈ کوئی چاہیے نا جی. ایمبیسی یو اے ای میں گیا وہاں پر ان کا جو پولیس والے تھے وہ میں آپ کو کیا کہوں ان میں تو مجھے انسانیت چیز کو چیز نظر نہیں آئی تھی. جی جی قربان صاحب فرمائیے گا یہ جو کمپنی لے کے گئی تھی آپ کے بیٹے کو دبئی میں کیا وہ کمپنی پاکستانی کمپنی تھی؟ کمپنی تو وہاں کی رجسٹرڈ تھی جی. اس کا نام تھا رستم ایکسٹریم سولوشنز ایل ایل سی. ایل ایل سی مطلب وہاں کی انکارپوریٹڈ تھی وہاں رجسٹرڈ تھی. جی جی میرا مقصد یہ کہ کمپنی کا جو اونر تھا وہ پاکستانی تھا. جی تین پاکستانی تھے. اچھا اور اس کا ہیڈ آفس میں اس چیز کو دوسرے اینگل کی طرف لے کے جاؤں گا کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لوگوں کے دماغ بہت کام کرتے ہیں غلط راستوں کی طرف جو ہے نا. تو اب یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرائیور اور کمپنی کے ساتھ ملا ہو یہ سارا ملی بگڑ کا سارا کھیل ہو اتنا پیسہ لینا اور ہم آپ کو ایسے کریں گے انشورنس کے پیسے بھی لے لیں گے واپس لے لیں گے اور یہ پیسے بھی ہوں گے. کچھ چکر ان کا ہو جس طرح آپ نے فرمایا کہ ڈرائیور کو جو ہے اس نے پہلے بیان کچھ دیا پھر کچھ دیا جھوٹ تھا بعد میں اس کو رہائی مل گئی. وہ رہائی ملنے کے لیے بھی میں بھی ایک پراپر پلاننگ ہو ان کی ڈرائیور کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ کو جیل میں ہم رہنے نہیں دیں گے. تو آپ یعنی کہ یہ بہت سارے منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو کہ طے کیے جاتے ہیں پراپرلی. انہوں نے پہلے پلاننگ کی ہو پراپر پلاننگ کے تھرو اس چیزوں کو سارا کیا ہو. ایک بیٹا میرا جو امریکہ سے آیا نا جی وہ 5 جنوری 5 یا 4 کو آیا اور ایک پاکستانی تھا جس کے ذریعے وہ میرے بیٹے کا واقف تھا. وہ ان کا بھی تعلق والا تھا. اس کا نام زید قریشی ہے. اس نے میٹنگ ارینج کرائی مالکوں کے ساتھ میرے بیٹے آرس کی اور آبد مجید انگلینڈ سے آیا تھا 6 مارچ کو. اور جب میٹنگ ہوئی تو وہاں پر بہت سارے بندے اس جگہ تھے اڈے پر یا جو کی جگہ تھی ان کی. تو انہوں نے مطلب میرے دونوں بچوں کی بہت بےزتی کی. بہت میں نے بتایا نا پاکستان میں بھی بہت انفلوئنشل ہے ابھی بھی. اور انہوں نے کہا جی یہ ایک منسٹر کے بیٹے کے پیسے ہیں. وہ منسٹر آج کل بھی منسٹر ابھی ہے پاکستان میں وہ بندہ ہے جی مسلم لیگ کا ہے لیکن اس کے بیٹے کے پیسے وہ بھی لڑکا ادھر یو اے ای میں ہی ہے. بڑا ان کا بہت کچھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج 6 تاریخ ہے 8 تاریخ سے 12 بجے تک پیسے دو عمر کو بھی پیش کرو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے اور اگر تم لے آؤ گے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے اور پاکستان جانے دیں گے. اچھا لیکن ہمارے پاس اگر ہمیں پتہ ہوتا جی تو ہمیں دیکھو نا اگر عمر کا پتہ ہوتا کہتا ہے ہمیں تمہیں لوگوں کو پتہ ہے اگر پتہ ہوتا میں آج 9 سال ہو گئے میں کیوں رو رہا ہوں جی. تو وہ منسٹر کا ابھی بھی منسٹر کا بندہ دوبارہ ابھی آ گیا ہے تو اس کے بیٹے کے پیسے انہوں نے مجھے مطلب شاید وہ انفلوئنس کرنے کے لیے یا پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے بات کہی ہوگی لیکن ان کے تعلق ہے وہ آنا جانا ہے. ایسے لوگوں
ہوتا ہے، آنا جانا بالکل ہوتا ہے. تو یہ چل گیا ویسے جس طرح بات میں نے کی یہ پلانٹڈ اسٹوری ہو سکتی ہے، اور جو ڈرائیور دیکھے 9 مہینے کے بعد وہ باہر اس کو بری کر دیا، اس کو ظاہر اس کا پیچھا کیا ہو، کسی نہ کسی نے اس کا پیچھا کیا ہوگا وہاں پر، مے بھی یہ کمپنی وکیل ہائر کیا انہوں نے، لائر ہائر کیا اس نے، لائر ہائر کیا. تو میں نے دوسرا میں بھی کیا، میں نے بھی 2 لائر ہائر کیے، لیکن انہوں نے پیسے لے کر عربیوں نے انہوں نے پھر آنکھیں دکھانی شروع کر دی، اور میں وہاں کچھ نہیں کر سکتا. میں اپنی لائف جتنی میری لائف سیونگ تھی اپنی وائف کی پینشن کی، ساری پینشن میں عربی وکیلوں کو دیا ہے جی. بڑی انفارچونیٹ ہے جی کہ کورٹ میں گئے یا نہیں مجھے نہیں پتا تو کورٹ میں گئے یا نہیں گئے. دبئی میں چلے جائیں، سعودی عربیہ میں، یہ عرب ممالک میں ہمارے پاکستانیوں کے لیے جو عربی ہے بڑی بےعزتی کرتے ہیں، اور ان کو دوسری قسم لہجے کا یوز کرتے ہیں، اور انڈین کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں. ایسے میں نے وہاں آبزرو کیا ہے جی، آبزرو کیا ہے. یہ بڑا جو ہے نا، مجھے بھی کافی لوگوں نے کمپلینٹ کی کہ سعودی عربیہ میں ہو یا دبئی میں ہو، عربی جو ہمارے ساتھ جو کافی جو اچھا اتنا سلوک نہیں کرتے جو کام کرنے کے لیے، حالانکہ ہمارے مسلم برادر ہیں ہم کچھ ایک کریں، مگر انفارچونیٹلی وہ نہیں کرتے. شکروان صاحب، ابھی جس طرح سٹوری جس طرح پلانٹڈ لگتی ہے میرے خیال میں، وہ جو لڑکا ہے اگر اس کا حوالے سے اگر کوئی چونکہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تو اس حوالے سے کہیں گے چونکہ یہ کیس یہاں کا ہے ہی نہیں، تو جو وقوع ہے وہ تو ہوا دبئی میں، یہ دبئی پولیس کا کام ہے. دبئی پولیس نے جو آخری رپورٹ دی تھی اس میں انہوں نے کیا کہا؟ دیکھیں جی، انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ پولیس ہے نہیں بلکہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں، میں اپروچ تو کرتا رہتا ہوں نا کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ان رائٹنگ انہوں نے کہا کہ ایز ابسکانڈر، یہ انہوں نے اچھا ہاں اس کا پاسپورٹ اندازہ لگایا گھر پر تھا جی جس دن غائب ہوا، اور اس کی بیوی نے وہ پاسپورٹ الراشدیہ پولیس اسٹیشن ہے، ایک انڈین لیڈی تھی اور اس کا ہسبینڈ تھا بزرگ کوئی انکل انتھونی، وہ کرسچن تھے، وہ میری بہو کو اور بچی کو لے کے گئے، چونکہ میرے ادھر کوئی بھی نہیں تھا، لے کے گئے تھانے، اور تھانے پولیس میں جا کر پاسپورٹ میری بہو نے دے دیا، اور ایف آئی آر انہوں نے کہا کاٹو، انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر سر کو نہیں ہے، پہلے کٹ چکی ہے، مالکوں نے جو جن کے پیسے گئے انہوں نے کٹا دیے. تو برحال وہ ہم جاتے رہے پولیس کے پاس، میں بھی جب میں بعد میں جاتا رہا، کئی دفعہ گیا میں، اور وکیل کی سارا کورٹوں میں عدالتوں میں پولیس والوں کا رویہ جو ہے نا وہاں پر بڑا ریڈیکیولنگ تھا جی، ریڈیکیولنگ سر، ویری ریڈیکیولنگ، انسلٹنگ. جی بالکل، یہ پہلے بھی کمپلینٹ آئی ہیں اس حوالے سے کہ جب دبئی کے لوگ ہیں یا سعودی عربیہ کے، میں وہ ایک تو وہ وہاں میجر اور کیپٹن ہوتے ہیں تھانوں میں، ایس ایچ او یا ایسا انسپیکٹر نہیں ہوتے. پہلے دن میں گیا تو وہاں پر ایک کوئی کسی اخبار کی لیڈی پھر رہی تھی، وہ مجھے مل گئی، اس نے خود مجھے پوچھا کدھر آئے ہو، میں نے بتایا، تو وہ جو پولیس کا افسر تھا وہ میجر تھا، پتہ نہیں اس کا نام اب مجھے یاد نہیں رہا، تو وہ مجھے بڑے مطلب انسلٹنگ بیہیویئر میں مجھ سے ملا. میں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں، میں پکنک کے لیے نہیں آیا، میں تمہارا برج خلیفہ دیکھنے نہیں آیا، بڑی بڑی گاڑیاں، میرا اپنا ملک ہے، آئی ایم ہیپی دیئر، اور میرا اپنا اسٹیٹس ہے، میرے ڈیڈ ڈپٹی کمشنر ہوں. اور تو وہ پھر میں نے کہا مجھے بیٹھنے کے لیے تو کہو، اس نے پھر بٹھایا جایا، کہتے ہیں لیڈی کیوں ساتھ ہے، میں اس کی جانتا نہیں تھا کون لیڈی، اور بھی تھی وہ لبنان شان کی. اچھا 2 بندے پیچھے بیٹھے، اس کے وہ ان کی توپ نہیں ہوتی وہ پہنے ہوتے، ایک کالا سا تھا ایک لمبا سا خوبصورت سا. ایک نے مجھے چہرے پر کنٹمپچوس فیس سے مجھے کہا کہ we'll catch your son and we'll punish him. تو میں نے کہا کہ you are an interrogating agency, investigation agency, you can collect evidence, you can prepare a report, you will put your report before the court if there is any, and the court will decide whether to punish him or not. میں نے کہا any other aspect is suppose my son is innocent and he is, so then what will you do? What will you پھر وہ شرمندہ ہو گئے، پھر چائے میں نے کہا چائے میں نہیں پیتا، میں چائے میں پیتے رہتا ہوں، ڈونٹ وری. تو خیر اینی ہو، ان کا کرنل تھا عبد القادر نام تھا، اسے بھی ملا، تو وہ کہنے لگا جی کہ I won't see I know you, I won't see you, I can't talk to you. میں نے کہا why you are here, you are in an office,
in charge of this police station. You are supposed to attend the people who are suffering mischiefs and this and that. And تو وہ کہتا ہے سی آئی ڈی کے پاس جاؤ. سی آئی ڈی میں نے کہا کدھر ہے؟ کہتا ہے نیچے کمرے میں. وہاں بندہ ہی کوئی نہیں ہو. وہ ان کا رویہ جو ہے نا جی وہ ناٹ اکوموڈیٹنگ, ناٹ ریڈیکیولنگ تھا. اس میں جو ہے ایک تو جو اصل جو ڈرائیور تھا عامر خان, کیا نام تھا ان کا, وہ ساری چیز وہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا. اس کے لیے تو میں چونکہ بے شک معاملہ پاکستان میں نہیں ہے, میں جو ہمارے آرمی چیف ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا, اور وہ یا آئی ایس سی کے جو چیف ہمارے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اٹھایا جائے اور اٹھا کے پرسنلی اس کو اپنے پاس رکھا جائے. جس طرح آپ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری پولیس نہیں حل کرتی مگر یہ ہماری ایجنسیاں حل کر لیتی ہیں. ان کا ماشاء اللہ پوری دنیا میں نام ہے آئی ایس سی ایجنسی ہماری. اگر یہ چاہیں آئی ایس سی کے چیف چاہیں اس لڑکے کو اٹھا لیں اور 2 ہفتے 4 ہفتے رکھے اپنے پاس, آئی ایم شیور کہ وہ بتا دے گا کہ ہوا کا اصل سٹوری کیا ہے. کیونکہ سب دیکھیں نا, مجھے جو انسرٹینٹی ہوتی ہے نا, اٹ کلز یو ایوری مومنٹ, یو آر ڈائنگ مومنٹریلی. مجھے پتہ تو چلے نا کہ مطلب وہ از اے لائف کی ہے نا قربان صاحب, اس کی جو ہے وہ اسی لڑکے کے پاس ہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2 بندے گئے تھے اور اس میں 2 چیزیں اس کو آپ انشور کر لیں. آپ کا بیٹا پیسے لے کے نہیں بھاگا, یہ 101% کنفرم ہے. دس کنفرم, نو ڈاؤٹ. اس کی بیوی بچی اگر ہے وہ کیوں بھاگتا؟ پاسپورٹ اس کا گھر میں ہے. دوسری جو بات ہے اس کو انشور کر لیں کہ جو اصل جو ہے مجھے وہ ڈرائیور ہی ہے, کیونکہ وہ اسی نے جو کارنامہ کیا اسی نے کیا, اور آپ کے بیٹے کے ساتھ جو کیا یہ سب وہی جانتا ہے. اس کے لیے آج جیسا میں نے پروگرام کیا, ہم اس کی ایک کاپی آئی ایس آئی کے جو ہے ان کا آفس ان کے وہاں پر اس کا ایک لنک بھیج دیں گے, آرمی چیف کے آفس اس کا لنک بھیج دیں گے. اور چونکہ یہی 2 ایجنسیاں جو کچھ پرائم منسٹر صاحب تو آپ کو پتہ ہے سیاسی ہوتے ہیں, ان سے تو وہ جو ہے وہ توقع نہیں کی جا سکتی کریں. تو آئی ایس سی کی جو چیف ہے ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اگر ہم انسان ہو آپ کی سٹوری یا سنی ہونے چلے ان کے ذہن میں چلے ایک صدقہ جاری ہے کام کر کے دیکھتے ہیں ہو جائے, تو وہ ایز اے پرسنل جو ہے وہ انوالومنٹ کریں اور ہم سے رابطہ کریں تو ہم آپ کا نمبر دے دیں گے اور ڈائریکٹلی آپ سے رابطہ کر لیں. وہ فیس بک کے اوپر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے, ان کے اور بھی بہت کام ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور تو کوئی دستہ حل نظر نہیں آتا. باقی وہ لڑکا جو ابھی ہے عامر خان, وہ وہی رہتا ہے وہاں پر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ ایجنسیاں چاہیں تو اس کی جو ہے انٹروگیٹو ایجنسیاں جو ہے انٹروگیشن 2 دفعہ اس نے تھریٹنگ کالز بھی کی ہے. میں تھریٹنگ کال بڑی وہ ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس تھریٹنگ کالز. اچھا, کبھی ہے تو کبھی پروگرام دوبارہ کریں گے, وہ ریکارڈنگ بھی سنائیں آپ. ٹھیک ہے وہ بھی سنائیں. اچھا سیکنڈ میں ایک بات بھول گیا. جی سینٹ کی فنکشنل کمیٹی آف ہیومن رائٹس نے 2 باتیں کہی تھیں اپنے منٹس میں ریکمنڈیشن کہ ایک انٹیریئر منسٹری کو ایف آئی آر کٹائے اس کے اگینسٹ, اور سیکنڈلی جو زیادہ تھی کہ فارن منسٹری جو ہے فارن آفس وہ اس کو پرائم منسٹر کے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وتھ یو اے ای رولر اس ایجنڈے میں شامل کرے. تو یہ 2016 کی بات ہے. انہوں نے اس ایجنڈے میں شامل کیا یا نہیں کیا ٹاکنگ پوائنٹ میں, مجھے نہیں بتایا گیا. جی جو ہے نا جتنے نہیں ان کے ڈرامے ہوتے ہیں, مجھے پتا کہ وہ فارن آفس میں ملنے جائیں وہ اٹھا دیں گے جی میٹنگ میں ہو رہی بیٹھے گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں میٹنگ کے چکر میں 7 دن والے لوگوں کو بٹھاتے ہیں. اگر ذاتی پرسن کا جو ہے نا کی پوائنٹ جو میرے پرسنل رائے کے مطابق وہ لڑکا ہی ہے. اس کو اگر ہماری ایجنسیاں اٹھا لیں تو ایجنسیاں, کیونکہ پولیس کے وقت کی بات نہیں ہے, پولیس کے پاس جائیں گے وہ چھوٹ جائیں گے, عدالت کے پاس لوگ جائیں گے ضمانت لیں گے, وہ عدالت کے پاس جانا ضمانت والی جو بعد میں چلتی رہے گی.
تو اس کی انٹیروگیشن پولیس کے تھرو تو ہو بہت ہی جو ہے نا ناممکن سی محسوس ہوتی ہے، لگتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ قربان صاحب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ یہ حل کرے، اور اللہ تعالیٰ کو خوشخبری دیں کہ آپ کا بیٹا زندہ ہو، اور پتہ نہیں کس حالت میں وہ کہاں ہو. یہ بس پتہ چلے گا جی، مطلب ادھر زندہ ہے نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو آئی وانٹ ٹو برنگ بیک، اگر از ناٹ لائیو آئی وانٹ ٹو برنگ بیک ہز باڈی ٹو مائی ہوم ٹاؤن، مطلب اپنا ادھر لانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے یہ میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے، اور میں تاکہ مجھے وہاں جا کے میں اسے وزٹ کر لیا کروں. جی تو بیٹی ہے اس کی، وہ 1.5 سال کی تھی، اب وہ تو 11 سال کی ہو گئی ہے، 10-11 سال کی. جی تو انسرٹینٹی ہے نا جی، یہ مجھے مطلب میں بار بار یہی کہتا ہوں انسرٹینٹی ہے، مجھے مطلب پتہ چل جائے نا کچھ ڈیفینیٹ سالڈ. تو بس اتنا میری گزارش ہے، ڈیمانڈ ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں اوپر ہمارے پاورفل لوگ ہیں. دیکھیے پاورفل لوگ ہیں، ایسے ان لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. قربان صاحب دیکھیں اپنی ذات کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، لیکن وہ دوسروں کا دکھ محسوس نہیں کرتے. اگر ان کا اپنا بیٹا ہو تو پھر فیل ہوگا کہ یار یہ ہے، یہ کیا ہو میں گیا. آسم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ تھوڑا سا بول دیں اس سلسلے میں. جی بھی آخر میں آپ. ہاں جی قربان صاحب، آپ کی ساری بات سنی جس سے خالد بھائی نے کہا، جو ایک کامن سینس کی چیز جو نظر آتی ہے نا، جو میری پرسنل ایک آپ کی پرسنل فیلنگ ہوتی ہے، وہ بالکل جس طرح خالد صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ وہ عامر خان نام کا بندہ جو ہے نا، وہ کہتی ہے نا کہ ساری جو گتھلیاں ہیں وہ اس سے جا کر سلجھیں گی. تو عامر خان نام کا بندہ جس طرح اس نے 2-3 دفعہ اپنا بیان بدلا، دیکھو سچ آپ ایک دفعہ بولتے ہیں، سچ ایک جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. تو جس طریقے کے ساتھ اس نے کہا کہ پہلے اس نے بیان چینج کیا، پھر اس نے کہا کہ یہ میں سموکر تھا، گاڑی میں آگ لگی، پھر اس نے لیکن وہ نان سموکر تھا. پھر جس طریقے کے ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے، جو جس طریقے کے ساتھ آپ دونوں نے ابھی فرمایا کہ جو یو اے ای کی پولیس ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک رکھتی ہے، تو اگر وہ مشکوک تھا قتل کے کیس میں تو اس کو تو پھانسی پہ لٹکا دیتے یا اس کو عمر قید کی سزا ہو جاتی، لیکن میں چند مہینے کے بعد باعث طور پر بری ہو کر آ گیا. یہ سارے اشارے اس طرف جاتے ہیں کہ یہ سارا میری ذاتی رائے میں کہ یہ سارے کا سارا کیس تھا، یہ سارے کا سارا یہ پلانٹر تھا، جو اپنے خالد صاحب سے جو آپ کہتے ہیں کمپنی کے سی ای او، انہوں نے جس طریقے کے ساتھ ظاہرہ اتنی بڑی کمپنی ہوتی ہیں، ان کے ایک ایک پیسہ ان کا نچوڑ ہوتا ہے، تو انہوں نے 1.5 ملین جو ہے بڑا آرش ہے جی، ہاں جی اس کا رویہ بڑا آرش وہ تھا. انہوں نے قربان صاحب انہوں نے وہ اپنی نشانوں سے بھی کلیم کر لیے 1.5 ملین جو تھے، اور ادھر کے جو پیسے تھے جو الزام لگا کر آپ کی بیٹے وہ بھی انہوں نے، تو ان کو تو 3 ملین درہم مل گئے. 3 ملین درہم میں سے انہوں نے اگر 1 لاکھ درہم وہ ڈرائیور کو دے دیا اور چلا گیا. یقین کیجئے ایمانداری کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، اگر یہی کسی بااثر شخصیات کا، یہ کسی آرمی چیف یا کسی آرمی کے اعلیٰ ترین عہدیدار کا یا کسی جسٹس کے بیٹے کا کیس ہوتا، یقین کیجئے یہ 1 ہفتے میں سالو ہونے والا کیس ہے. میں اپنے آپ کہتا ہوں، آپ اگر آپ جس سے خالد بھائی نے کہا ایجنسی آج پہاڑ جائیں، عامر خان کو وہاں سے گرفتار کریں اور پر پیار سے اور ٹارچر سے جس طریقے سے بھی مانے، یقین کیجئے اب 1 دن میں 24 گھنٹوں میں یہ گلتی سلجھ جائے گی. وہ آپ کو سارے تانے بانے جو ہیں وہ آپ کو بتا دے گا، کیونکہ جو ماسٹر مائنڈ جو بھی ہیں، لیکن وہ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خالد جو کیا کہتے ہیں اس کو، عامر خان نام کا بندہ، ساری جو گتھی ہے اس کے پاس ہے، یہ بالکل ساری گتھی سلجھا سکتا ہے. یہ آپ کو قاتلوں کا، ماسٹر مائنڈوں کا، پلانروں کا سارا جو ہے نا وہ کچا چٹا اٹھا کر باہر پھینک دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پر ہاتھ کون ڈالے. اسی فارم سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں، جس طرح خالد بھائی نے کہا ہمارے ارباب سے کہ وہ عمر متین خان وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، وہ پاکستان کا بیٹا ہے، وہ پاکستان کی دھرتی کا بیٹا ہے. تو اگر ہم اپنے بیٹوں کا، ہم اپنے ایز اے ریاست اگر ہم اپنے بیٹوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر کون جا کر کرے گا. یہ ٹھیک ہے، خالد بھائی نے کہا کہ جو دبئی کی پولیس ہے وہ کیس پاکستان میں نہیں ہوا. خالد بھائی جو ہماری جو ایمبیسیز ہوتی ہیں، جو ہمارا جو فورن جو ہمارے وزارت خارجہ ہوتی ہے، ہمارے فورن سیکٹری ہوتی ہے، یہ ان کا مقصد ہی دوسرے ملکوں میں کرنا جو اس کو ایمبیسیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کیس آپ کی سرزمین پر نہیں ہوا، دوسری سرزمین پر ہوا، شہری وہ پاکستانی ہے،
تو ہماری ایجنسیاں جو ہیں وہ ایک وکیل کا کردار ادا کرتی ہیں. وہ وہاں کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو وہاں کے صاحب اختیار ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا تھا نا کئی دفعہ جب ادھر ریمنڈ ڈیوس کراچی میں لاہور میں پکڑا گیا تھا تو کس طریقے کے ساتھ امریکہ کی ایمبیسی حرکت میں آئی تھی. وہ ان کا شہری تھا، وہ جرمدار بھی تھا، اس نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی بھی کی تھی، اس نے 2 پاکستانیوں کو قتل بھی کیا تھا. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ کوئی زیادہ لمبا کوئی پرانی بات نہیں ہے، لیکن دیکھا آپ نے کس طریقے کے ساتھ امریکہ کی جو ایمبیسی ہے، ان کا جو ہائی کمشنر ہے اسلام آباد میں، وہ حرکت میں آیا اور اس کو وہ رہا کرا کر نور خان ایئر بیس پر اسپیشل فلائٹ کے تھرو وہ واپس ان کو واشنگٹن لے گئے. تو جو ایمبیسیز ہوتی ہیں یہ ایک قسم کے یہ ایک برج کا کردار ادا کرتی ہیں. تو جو پاکستان کی یو آئی اے کی ایمبیسی ہے، پاکستان کی یو آئی میں جو ایمبیسی ہے، اس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے، کیونکہ وہ ملک کے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں پر پلتے ہیں. ان کا فرض یہ رہتا ہے، اس کو نومینیٹ یہاں پر کیا جاتا ہے کہ ملک کے مسائل جو اس سرزمین پر ہوں، جو کسی پاکستانی کے مسائل ہوں، وہ آپ ان کو ریزالو کریں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں خالد بھائی کہ ہم کیونکہ کسی بھی ادارے نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، چاہے وہ آپ دیکھیں گے اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اگر سلو موٹر ایکشن لیتا ہے اس واقعہ پر، صحیح بات ہے نا، وہ وزارت خارجہ کو طلب کرتا کہ یہ ہمارا کیس پینڈنگ ہے، ہمارا مسنگ پرسن ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ دیں کہ آپ نے اس کے بارے میں ابھی تک کیا کیا ہے. صحیح بات ہے نا. تو وہ ہو سکتا تھا، لیکن ان کا مفاد نہیں ہے، ان کا مفاد نہیں ہے. میں نے جس طرح پہلے کہا یہ ایک نہیں، یہ ہزاروں ہوں گے. عمر متین راجہ قربان حسین کا بیٹا نہیں ہے، وہ پاکستان کا بیٹا، وہ دھرتی کا بیٹا ہے. اور اگر ہم ان کو انصاف نہیں دلا سکے تو ایز اے ریاست تو ہم فلاپ ہیں. میں نے سپریم کورٹ کا میں ذکر کیا، سپریم کورٹ بھی میں نے اپلائی کیا تھا 2019 میں. پھر مجھے وہاں سے فون آیا 2-3 مہینے کے بعد، جو ڈی جی تھا آج کل بھی ادھر رجسٹرار وہاں رہ کے آیا، پتہ نہیں رانا صاحب کوئی، اس کے آفس سے فون آیا جی کہ آپ کی اپلیکیشن ساری گم ہو گئی ہیں، دوبارہ دیں. میں دوبارہ گیا تو جب اس کے کمرے میں گیا، باہر وہ فون پر ٹائی شائی پہنے کوٹ لٹکایا ہوا تھا پیچھے اینکر پر، اس طرح بات کر رہے تھے. 2019 کی بات ہے. میں کھڑا رہا، میں کم ان سر. تو اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی میں اس طرح آپ کے آفس سے فون کیا تھا کہ میری اپلیکیشن گم ہو گئی ہے، میں دوبارہ دینے آیا ہوں. تو کہتا ہے تو دیکھ نہیں رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں بڑا امپورٹنٹ کام کر رہا ہوں. ایک پی ان کو بلایا، وہ مجھے مطلب تقریباً کھینچ کاری جو ہے نا اسٹاف کے پاس لے گیا، وہاں میری اپلیکیشن لے لی. اور دو دفعہ اپلیکیشن 2019 میں، اور آج تک مجھے کوئی وہاں سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی. تو چونکہ میرا بلڈ پریشر نہیں ہے، جب بلڈ پریشر ہو نا تو وہ پھر سو موٹر بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. جی ناظرین، آج آپ نے قربان صاحب کی سٹوری سنی. عاصم بھائی میرے ساتھ تھے. پروگرام کے آخر میں قربان صاحب میں اپیل کرتا ہوں ہمارے یہ آرمی چیف سے اور آئی ایس سی چیف سے اور موجودہ پرائم منسٹر، ان سے توقع تو نہیں ہے، ان سے بھی، اور جو ہماری اتھارٹی ہیں کہ اس والے سے اپنا کردار ادا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کو قربان صاحب، جب تک ہماری بھی زندگی ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے جو لنکس ہیں ان کو ہم جو ہے حکمران بالا تک پہنچائیں. اور میں افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے مجھے کہ ہمارا میڈیا جو ہے اس کا جو کردار ہے وہ بڑا افسوسناک ہے. جس طرح قربان صاحب کا واقعہ ہوا، ایسے اگر جس طرح عاصم بھائی نے بتایا کہ یورپ میں ہوتا ہے تو یہ کتنے یو کے میں ہوتا ہے، یہ ان کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کئی سال تک ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے جب تک وہ مسئلہ حل نہ، اس کا پیچھا کرتے ہیں. اور ہمارا جو میڈیا ہے انفارچونیٹلی یہ غلط قسم کے سیاسی لوگوں کے جو مسائل جہاں سے ان کو مفاد ملتا ہے ان کے پروگرام دن رات 24 گھنٹے کرتا ہے. اور اگر قربان سے رائے صاحب کا پروگرام کریں، ریگولر کریں، تو ظاہر ایک اس کا پریشر بلٹ اپ ہوتا ہے. مگر انفارچونیٹ ہے ہماری میڈیا کی کہ وہ ایسا نہیں کرتا. ناظرین، اسی کے ساتھ میں جا چاہوں گا. بہت شکریہ عاصم بھائی، آپ نے ٹائم نکالا، اور قربان رائے صاحب آپ کو بھی شکریہ، آج آپ نے صدی والے جو ٹائم نکالا. انشاءاللہ ناظرین ہم اس پروگرام انشاءاللہ ہم پیچھا کریں گے. آپ دیکھیں گے بھی ڈیڑھا ہو گیا ہے. جی انشاءاللہ ہم پیچھا کریں گے، ان فیوچر میں بھی پروگرام کرتے رہیں گے جب تک یہ مسئلہ نہیں ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں جاتے ہیں. اللہ نے